प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, एक दौर ऐसा था जब 3 जनरेशन्स एक ही ख़ानदान में, एक ही घर में रहा करते थे। दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, और एक रूहानी और खुशगवार सा माहौल हुआ करता था। बड़ों की इज़्ज़त, एहतराम और छोटों पर शफ़क़त व मोहब्बत का मामला हुआ करता था। लोग एक दूसरे की सुनते थे, एक दूसरे से मशवरा लिया करते थे और घर में खैर बरकत का मामला हुआ करता था। उसके बाद एक दौर आया कि जॉइंट फैमिली जाकर न्यूक्लियर फैमिली हो गई, मियाँ बीवी और फिर बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं। अब आगे ये होने का खदशा है कि सिंगल पेरेंट, या तो माँ बच्चों को पाल रही है या फिर बाप बच्चों को पाल रहा है, जैसा मगरिबी ममालिक में हुआ करता है। दौर जैसा जैसा आगे बढ़ता जा रहा है, ख़ानदानी निज़ाम का शीराज़ा बिखरता जा रहा है। ये बड़ी काबिल फ़िक्र बात है, क्योंकि किसी शख्स के लिए भी माँ बाप से ज़्यादा खुलूस वाले कोई नहीं होते। उनकी मोहब्बत बेलौस होती है और वो जब डांटते डपटते हैं तो भी उसमें जो है हमारा ही फ़ायदा होता है, मगर ये नहीं समझ पाते। तो घर में इत्तेहाद नहीं है तो बाहर वाला इसका नाजायज़ फ़ायदा वो उठाता है। चार्ट्स जो बनाए ना वो लेके आओ, यहाँ सामने रखो। तो ये सारे खदशात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ख़ानदानी शिराज़ी बिखरने से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जमात इस्लामी हिंद ने ये बेड़ा उठाया है। 10 रोज़ा मुहिम छेड़ी है इन्होंने कि मज़बूत ख़ानदान, मज़बूत समाज। हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे हल्क़े तेलंगाना के अमीर जनाब हामिद मोहम्मद ख़ान साहब। हामिद मोहम्मद ख़ान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी खान साहब, ये जो आपने 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की जो मुहिम शुरू की है, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, ये ख्याल आपको कैसे आया, इस बारे में मुख्तसरन बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ख़ानदान जो इंसानी समाज की बुनियादी यूनिट है, वो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। इंसान जिन मसाइल से इस वक्त जूझ रहा है, हमारा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंसान का वो ख़ानदानों का टूटना और ख़ानदानों की तबाही और बर्बादी है। जी। हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में ये नारा दिया गया कि घर में रहो, महफूज रहो, लोग घर में रहने लगे। जब तक घर से बाहर रहते थे, किसी वक्त आकर शौहर खाना खा लेता और अपने तौर पर सो जाता, बीवी भी नौकरी के लिए जाती और वो अपने तौर पर आती और वो खाकर सो जाती। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के दरमियान में कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा करता था और बच्चे भी बाप आने तक वो सो जाते और आमतौर पर बच्चों से भी उसका कोई ज़्यादा राबिता नहीं हुआ करता था। लेकिन लॉकडाउन के नतीजे में सब लोग अब मिल के रहने लगे। मिल के रहने के नतीजे में जिस तरह जब कोई तूफ़ान आता है तो समंदर के तह के अंदर मौजूद ग़िलाज़त ऊपर आ जाती है, तो लॉकडाउन का जब तूफ़ान आया तो ख़ानदानों के अंदर मौजूद वो ग़िलाज़त पूरी सामने आ गई। विमेन कमीशन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान में डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इजाफा हुआ
اور ڈیورس کے کیسز کے اندر اضافہ ہوا. یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ لوگ بہت زیادہ مل کر رہ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ہماری خواتین کی ونگ نے، شعبہ خواتین نے یہ شدت کے ساتھ میں محسوس کیا اور یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ جو اس وقت انتہائی نازک دور سے اس وقت خاندانی نظام گزر رہا ہے، اس کو روکنا اور اس کی تباہی کو، بربادی کو روکنا بہت ضروری ہے. چنانچہ سب سے پہلے خود افراد جماعت کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے اور ان کے اندر پائے جانے والے چھوٹے موٹے مسائل کو ایڈریس کیا جائے. پھر امت مسلمہ کے اندر شعور بیدار کیا جائے اور امت مسلمہ کے اندر جو غلط طور طریق، رسم و رواجات، نامعقول قسم کے ضابطے، جس کی وجہ سے خاندان کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں، مذہب کی غلط تعبیرات، اور یہ ساری چیزوں نے خود مسلمانوں کے اندر بڑی خرابیاں پیدا کر دی. جی. مسلمانوں کے اندر صرف میاں بیوی کے رشتے ہی وہ سوالیہ نشان بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مختلف رشتے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے خاندان کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، ان احکامات کی بھی کھلم کھلا پامالی ہونے لگی. مثلاً وراثت کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، شاید ہی ان احکامات پر اس وقت مسلم سماج کے اندر عمل ہوتا ہو. جی. یہ وراثت کا مسئلہ صرف ایک مسئلہ ہے، لیکن خاندانوں کو توڑنے کے لیے یہ مسئلہ کافی ہے. جب اس کے اندر ناانصافی ہوتی ہے تو کئی جنریشنز، دائرے، چچیرے، پھپھیرے، ممیرے بھائیوں کے درمیان میں، خلیرے بھائیوں کے درمیان میں، اور خالاؤں، خالوں، تایا، چچا، یہ سب لوگوں کے درمیان میں ناچاقی، نا اتفاقی، خاندانوں کے اندر دراڑ اور رابطوں اور رشتوں کے اندر کھٹاس یہ پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن نے بہت واضح احکامات وراثت کی تقسیم کے دیے ہیں. قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس کی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں اس کے مدات بیان کیے گئے، لیکن اس کے طریقوں کو بیان نہیں کیا گیا. حج کا حکم دیا گیا، لیکن حج کے طریقے نہیں بیان کیے گئے. حج کے چند ایک شعار اور شعار اللہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اس کے برخلاف خاندان کیسا ہو، خاندانی نظام کیسا ہو، میاں بیوی کیسے زندگی بسر کریں، وعاشروہن بالمعروف، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ہن لباس لہن، ان کے لیے وہ لباس ہیں، ان کے لیے وہ لباس ہے. تو جس طرح تعبیر کی اور تعلقات بیان کیے، پھر مرد کے حقوق دیے اور اس کی ذمہ داریاں بتائیں، عورت کے حقوق دیے، اس کی ذمہ داریاں بتائیں، کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے اس کی تفصیلات بتائیں. خدا نخواستہ دونوں کے درمیان میں اگر ناچاقی پیدا ہو جائے تو اس کا پورا میکانزم بتایا، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج خاندان بہت نازک دور سے اس وقت گزر رہے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے مسلم سماج میں، اور اس کے برخلاف جو غیر مسلم سماج ہے، جس کو ہم ہندوستانی سماج کہتے ہیں، تو ہندوستانی سماج میں بھی نکاح اور وغیرہ خاندانی نظام کے کچھ اصول اور کچھ روایتیں ہیں ان کے پاس. اور یہ جو روایتیں ہیں، اور وہ روایتوں سے چمٹے ہوئے ہیں. روایتوں کے اندر قانونی جو پکڑ ہونا چاہیے وہ پکڑ نہیں پائی جاتی، اخلاقی جو گرفت ہونی چاہیے وہ اخلاقی گرفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو اس کے نتیجے میں مغرب سے جو طوفان بدتمیزی اٹھی، خاندان کے خلاف میں آوازیں اٹھیں، اور یہ آواز اٹھی کہ خاندان دراصل عورت کو غلام بنانے اور باندی بنانے کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے خاندان وجود میں آئے.
جبکہ عورت ایمپاور ہو چکی ہے اور اکنامکلی وہ اپنے پیروں پر ٹھہر گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کر کر زندگی بسر کرے، اور شادی کے نامعقول رسوم اور شادی کو جو بوجھ بنا دیا گیا، اس کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ یہ شادی کی جھنجٹوں کے اندر کون پڑے اور اتنے بڑے خرچے کے اندر کون مبتلا ہوں، چلو ہم آپس میں دوستی کر لیتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، جب تک ہم رہیں گے انجوائے کریں گے، اور اس کے بعد جب طبیعت بھر جائے گی تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا سسٹم شروع ہوا، جی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آئی ٹی کے بیشتر لوگ اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اسی طرح زندگی بسر کرتی ہیں ہائی ٹیک سٹی وغیرہ کی طرف میں، جی جی تو یہ وبا پھیل گئی۔ جی یہ دراصل نکاح کے وقت میں جو غیر ضروری اور نامعقول قسم کی چیزیں ہیں، اور طلاق کی جو مصیبتیں ہیں، خلا کی جو مصیبتیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا جی کہ کیوں ہم قانونی جھنجٹوں کے اندر پڑے، غیر قانونی طور پر ہم مل جل کر رہیں گے، اور جب تک لطف اندوز ہوں گے اور اس کے بعد میں پھر جدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کے اوپر یہ بوجھ آن پڑا، جب کچھ بچہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو مرد اپنا راستہ لے لیتا ہے، بچے کی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر آن پڑتی ہے، پھر اس عورت کی کسی اور جگہ پر کوئی شادی نہیں ہو پاتی، اس طرح بہت سی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی، پھر نسل محفوظ نہیں رہتی، اس کے نتیجے میں نطفہ محفوظ نہیں رہتا، نسل کا تسلسل باقی نہیں رہتا، اس طرح ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعروں نے بھی ہندوستانی سماج کو متاثر کیا، اور اسی طرح جو ٹین ایجرز ریولوشن پیدا ہوا، جی اور وہ تو ایک اباحیت پسندانہ قسم کا ریولوشن تھا، اور اس نے بھی بڑے اثرات یہاں پر مرتب کیے۔ تو یہ جو طوفان ہے وہ ہندوستانی سماج کی روایتیں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کے پاس صرف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے پاس قواعد ہیں، قوانین ہیں، قرآنی احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں۔ تو یہ جو خاندانی نظام اسلام کے اندر پایا جاتا ہے وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار ہے، جی اس کے آپ نے اندر بہت اچھا قانون بھی خاکہ موجود کھینچا ہے۔ جی جی اخلاق بھی موجود ہے اس کے اندر۔ جی یہ تو جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے سے، ہندوستانی سماج کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم خاندان کو استوار کریں گے تو اس کی برکات اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نسل کی حفاظت ہو سکتی ہے، خاندان کی حفاظت ہو سکتی ہے، زبان کی، کلچر کی، روایتوں کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اور ایک گھر پرامن پرسکون گھر بنے گا، اور آدمی گھر کے اندر جانے کے بعد میں راحت قدا وہ محسوس کرے گا، سکون قدا وہ محسوس کرے گا۔ تو اس طرح ان کو بتائیں، اور پھر ان کو یہ بھی دعوت دیں، جس طرح ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، یہ جو آپ وہ نے ہے پروگرام شروع کیا ہے یہ صرف مسلم امہ کے لیے ہے یا تمام اقوام کے لیے ہے؟ تمام اقوام کے لیے، تینوں کے لیے ہے۔ جی ہمارے مخاطبین اس وقت تین گروپس ہیں۔ ایک خود جماعت اسلامی کا کیڈر، جماعت اسلامی ہند کے اندر جو مرد اور عورتیں، جو لڑکے لڑکیاں پائی جاتی ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اپنے گھروں کو مثالی گھر بنائیں، جی اپنے گھروں کے اندر جو چھوٹی موٹی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو صاف ستھرا کریں اس کو، اور آپ یہ بتانے کے قابل اور لائق ہو سکیں کہ کوئی مثالی بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے تو آؤ ہمارے گھر، کوئی جی مثالی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے تو آؤ ہمارے گھر، کوئی مثالی شوہر کو دیکھنا چاہتا ہے آؤ ہمارے گھر۔ جس طرح ہم نے وزٹ مسجد کا پروگرام رکھا تھا، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وزٹ مائی ہوم، میرے گھر آؤ، تم میری بیوی سے پوچھو کہ میں کیسا ہوں، اور مجھ سے پوچھیں کہ میری بیوی کیسی ہے، بچوں سے پوچھیں کہ تمہارے باپ کیسے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھیں کہ تمہارا رشتہ دار کیسا ہے۔ تو کس طرح پرسکون ایک گھر تشکیل پاتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو یہ دعوت کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے، ہم اپنے کیڈر کو بتانا چاہتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے دوسری طرف مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، غیر ضروری قسم کے نامعقول رسم و رواجات کے بندھنوں کے اندر انہوں نے خوشی خوشی ان بیڑیوں کو اپنے پیروں میں
اور اپنے گلوں کے اندر انہوں نے پہن رکھا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکیں اور صحیح بنیادوں پر، اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر وہ مثالی گھر تشکیل دینے کی کوشش کریں. جی حامد اور محمد پھر خان صاحب، برادران یہ وطن اسلامی ہم تعلیمات، مخاطب کرنا چاہتے ہیں. جی ایک سیکنڈ، اسلامی تعلیمات لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے، ایسے گھروں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فیملی ڈسپیوٹس ہے، جی جی کیا وجہ ہے؟ بالکل جی اس کی کیا وجہ ہو سکتی بالکل ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر فیملی ڈسپیوٹس پائے جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے یہ مہم شروع کی ہے ہے؟ اس کی وجہ کہ کیا وہ فیملی، کیا سمجھ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی اس ہے؟ پر عمل نہیں کرنا. اوکے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کھلا ہوا ہے لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے. ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے. ہوں شیطان تو ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. ہوں اور پھر سماج کے نامعقول قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ سماج ہی کے لوگ ہیں، وہ سماج سے باہر کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ اس کی اہم وجہ ہے. اس پر اگر عمل کریں گے اور عفو و درگزر سے کام لیں گے، ان کے اندر ایک معقولیت پیدا ہوگی، ریشنلزم پیدا ہوگا، تو یقیناً یہ ڈسپیوٹ بھی آسانی کے ساتھ میں سالو ہو سکتے ہیں. ایک آخری ہم سوال آپ چاہتے سے ہیں کہ پوچھوں اس گا کے میں. ذریعے سے جی ڈسپیوٹس کو بھی سالو کریں. بالکل. چنانچہ ہم نے ایک سروے کا پروگرام بھی اس کے اندر رکھا ہے کہ گھروں کا ہم سروے کریں گے، اور اس کے لیے ایک کوسچنر بھی ہم نے بنایا ہے. ہماری خواتین انشاءاللہ سروے کریں گی اور ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں گی کہ ہماری بیماریاں کہاں کہاں پر ہیں اور ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کاؤنسلرز کا بھی پروگرام اس کے اندر ہوگا. خاندان کے لیے جو سپورٹیو نظام ہے، وہ سپورٹیو نظام کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے. خاندان کا سپورٹیو نظام کیا ہے؟ شرعی پنچایتیں ہیں، کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کاؤنسلنگ ہے، شادی سے پہلے کوئی امتحان ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے. شادی کی تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، شادی خانہ 1 سال پہلے بک کرتے ہیں، لیکن نہ لڑکے کو معلوم ہے نہ لڑکی کو معلوم ہے کہ ازدواجی زندگی کی نزاکتیں کیا ہیں اور ان کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہم نہیں دیتے. اور ہم کو پوری کوشش تو ہم یہ کرتے ہیں کہ شاپنگ ہو جائے اور فلاں ہو جائے، وہ ڈیزائنر کے پاس جائیں، وہ مہندی ڈیزائنر کے پاس جائیں. یہ سب تو ہم جتن کر رہے ہیں، لیکن جو چیز اصل کرنا چاہیے، انسان بنانا چاہیے، وہ کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات اور اس کے فیوز سے بھی لوگ مستفیض ہو سکیں گے. جی آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میرا جسم میری مرضی، یہ ایک بھیانک جو ہے تعلیم عورت کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا جسم ہے، میں جو چاہو کروں، کسی کو کیا حق بنتا ہے مجھے تنقید کرنے کا. تو یہاں ایسی پھٹکی ہوئی گمراہ عورتوں کو کیسے سمجھائے کہ ایک فرد کی انفرادی زندگی کے علاوہ سماجی زندگی ہوتی ہے. ایک عورت اگر کچھ کرتی ہے تو اس کا اثر صرف اسی پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے جڑے تمام لوگوں پر ہوتا ہے. جی دیکھیے، میرا جسم میری مرضی ایک انتہائی نامعقول اور ارریشنل قسم کا یہ نعرہ ہے، کیونکہ میرے جسم پر صرف میرا ہی اختیار نہیں ہے. میرے جسم پر اور مجھ پر میرے پورے سماج کے اختیارات ہیں. میں یوں ہی نہ آسمان سے ٹپکا ہوں نہ میں زمین سے نکلا ہوں، بلکہ میری پرورش اور میری تربیت میرے اوپر محبت، الفت اور مختلف چیزیں ہو کر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، سماج اور پھر سماج کے ادارے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، لائبریریز اور پارک، یہ ساری چیزوں نے مجھے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میں جب میرا وقت آیا میری ذمہ داری ادا کرنے کا، سماج کو میں کچھ دوں، تو ایسے وقت میں یہ کہوں کہ میرا جسم میری مرضی، تو ظاہر ہے کہ آپ سماجی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو اسلام کے اندر زنا حرام ہے. زنا حرام صرف اس فعل بد کی وجہ سے نہیں ہے، وہ فعل بد کے اندر غیر ذمہ دارانہ رجحان پایا جاتا ہے. ایک زانی اور ایک زانیہ دونوں جب مرضی سے ہی آپس میں ملتے ہیں تو وہ سماج کی ذمہ داریوں کو اپنے ذہن میں رکھے بغیر کہ اس لطف اندوزی کے ذریعے سے جو چیز ہم کو حاصل ہونے والی ہے یا ہو جائے گی، تو اس کی ذمہ داریوں کو کتراتے ہوئے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا کوئی جذبہ رکھے بغیر اور احساس رکھے بغیر وہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس عمل کو
جس کے اندر احساس نہ ہو، ذمہ داری کا جذبہ نہ ہو اور حقوق کو ادا کرنے کا ادراک نہ ہو، تو اسی لیے تو زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے میرا جسم میری مرضی ایک نامعقول قسم کا نعرہ ہے، اور اس نے سماج کو پامال کر دیا ہے۔ آج مغربی سماج، آج یورپین سماج پناہ مانگ رہا ہے۔ یورپ کے اندر ایسی سیاسی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، ان کا نام ہے فیملی فرسٹ پارٹی۔ آپ اندازہ لگائیے، کینیڈا کے وزیر اعظم دورہ کرتے ہیں تو اپنی پوری فیملی کو لے کر دورہ کرتے ہیں۔ نامہ نگار نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا آپ اپنی پوری فیملی کو لے کر دورہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فیملی کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، میں لوگوں کو بتاؤں۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے، اس وقت یورپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ 65% لوگ وہ ہیں جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بوڑھا ہو چکا ہے یورپ، اسی لیے تو ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر اکنامکلی برڈن پاپولیشن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اور اس وقت وہ لوگ جو نسل وہاں پر تباہ و برباد ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، اور جو حرامی بچے، ناجائز بچوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جو بچے خاندان کے اندر جن کی پرورش نہیں ہوتی، وہ ایک الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ آسانی کے ساتھ کرمنلز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ اگر کرمنلز کی ہسٹری نکال کر دیکھیں گے تو یا تو وہ سنگل پیرنٹ پہ پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ناجائز قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی پوری تاریخ اور اس کی اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو بچے خاندان کے اندر جن کی پرورش ہوتی ہے، جن کو ماں باپ کی محبت اور نانا نانی، دادا دادی کا لاڑ پیار اور چاچا کا ساتھ جن کو ملتا ہے، وہ بچے ایک الگ طور پر وہ پروان چڑھتے ہیں۔ ان کے اندر بڑی خوبیاں، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، صلاحیتیں ان کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ یہ یورپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، جی بہت وہی اچھے چیزیں انکشافات آپ نے یہاں پر کیے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں درآمد ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ جو ہے آپ سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، کافی اچھے آپ نے معلومات فراہم کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کیمپین جو ہے کامیاب ہوگا، اور اسی طرح کیمپین جو ہے پوری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا کو خاندانی نظام کی اہمیت معلوم ہو۔ تو یہ تھے جناب حامد محمد خان صاحب، جماعت اسلامی ہند حلقے تلنگانہ کے امیر۔ انہوں نے بہت اچھی پیاری بات بتائی کہ خاندانی نظام کتنا اہم ہے، اور یہ جو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو کتنے خاندانوں میں کھوکھلی محبت تھی، وہ ساری خلائی کھل کے نکل کے آ گئی، اور ڈومیسٹک وائلنس کیسز بڑھنے لگے اور ڈیورس کے اپلیکیشنز بڑھنے لگے۔ تو انہوں نے سوچا کہ خاندانی نظام کی اہمیت پر ایک مہم چلائی جائے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وراثت کا مسئلہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا نظر آتا ہے، مگر یہ بہت سارے خاندانوں کے ٹوٹنے کی وجہ بن رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا جسم میری مرضی انتہائی ایک گھٹیا سوچ کا نتیجہ ہے، اس سے جو ہے انسانیت پامال ہو رہی ہے۔ اور جو سب سے آخری میں انہوں نے جو بات بتائی، خاندان کے لاڑ پیار میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے سائے میں جو بچہ پلتا ہے تو وہ بچہ ایک الگ ہی جو ہے انسان دوست بچہ بن کر نکلتا ہے، اور خاندان کی محبت جسے نہیں ملتی وہ بڑا ضدی، بڑا سرکش ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے دنیا میں خاندانی نظام کو برقرار رکھنے میں جماعت اسلامی ہند کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شب بخیر۔